औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जैसे कि तज़किरा किया गया कि आज हम जिस मौज़ू को देखेंगे वो ये है कि जब दो रियासतें आपस में मुआहदे करती हैं, यानी जब दो रियासतें उनके जो ताल्लुकात होते हैं वो किन बुनियादों पर इस्तवार होते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जिस टॉपिक का हिस्सा है वो फॉरेन पॉलिसी है। यानी हम जानते हैं, काफ़ी दफ़ा तज़किरा भी आया कि इस्लाम की जो ख़ारजा पॉलिसी है, यानी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो दावत और जिहाद है। सही है। और दावत के अंदर हम ये अक्सर बात करते रहे हैं कि दावत का मतलब ये है कि एक इस्लामी रियासत जो है वो गैर इस्लामी रियासतों को इस्लाम की दावत देती है, और उसके नतीजे में या तो उसको कबूल करते हैं और हमारे भाई बन जाते हैं, और अगर वो कबूल नहीं करते तो इस्लामी रियासत उनको कहती है कि आप जिस मज़हब पर हैं उसी मज़हब पे रहें, लेकिन हमारे मातहत आ जाए, और मातहत होके इस्लामी रियासत के अंदर ज़िम्मी के ज़रिए ज़िम्मी के तौर पे ज़िंदगी गुजारें, तो वो हमारे ज़िम्मे आ जाते हैं और वो हमें जिज़िया देता है। और अगर ये भी नहीं होता तो फिर एक बात आती है कि फिर तलवार फैसला करेगी, यानी जिहाद होगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो इस आयत के ऊपर मुबनी है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में फरमाया, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया, और ये ज़ाहिर सी बात है रसूलुल्लाह का जो खिताब है वो पूरी उम्मत को खिताब है। और वो कुरान की आयत ये है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, कि अल्लाह सुब्हान तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि वो इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दें। ये इस्लामी रियासत की ख़ारजा पॉलिसी होती है जिसके तहत वो इस दीन को दुनिया तक लेके जाती है। अब एक पर्सपेक्टिव या एक टॉपिक जो हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या कहते हैं, समझ लें कि मिसिंग होता है, वो ये मुआहिदों का तस्वुर है। यानी दावत के अंदर ना सिर्फ दावत दी जाती है या जिज़िया का मामला होता है, बल्कि इसके साथ साथ मुआहिदे भी होता है। यानी हमें दिखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ दूसरी रियासतों को दावत दी, उनसे जिज़िया तलब किया और जिहाद किया, बल्कि इसके साथ साथ मुआहिदे भी किए। और आज हम देखते हैं कि हमारी जो रियासतें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान या इसी तरह दूसरी मुस्लिम रियासतें जहाँ पे अक्सरियत मुसलमान रह रहे हैं, वो भी किसी न किसी नौइयत से मुआहिदात करती रहती हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को देखेंगे कि इस्लामी जो निज़ाम के अंदर ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी में भी जो मुआहिदों का तस्वुर है कि अगर एक रियासत के साथ दावत का मामला नहीं हुआ, जिज़िया का मामला नहीं हुआ और लड़ाई भी नहीं हुई, तो फिर इस्लाम वो क्या रास्ता देता है कि उसके साथ एक मामला किया जाए और उसके ज़रिए जो है दीन की दावत को दुनिया तक लेके जाया जाए। तो वो एक जो रास्ता है वो मुआहिदे का भी रास्ता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज इसको ज़रा देखेंगे और फिर इसको देखेंगे किस तरीके से इसके शरई अहकाम हैं। क्या वो उसूल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर एक रियासत दूसरी रियासत के साथ मुआहिदे कर सकती है? और आज जो मुआहिदे किए गए हैं उनकी शरई हैसियत क्या है? सही है। हम जानते हैं कि खिलाफत को टूटे हुए कमोबेश 100 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद हमें दिखता है कि इस्तिमार ने भी मुसलमानों के लिए भी ट्रीटीज़ की हैं, मुआहिदे किए हैं। तो मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि उस्मानी खिलाफत के टूटने के बाद मिडिल ईस्ट और उस्मानी खिलाफत को जब तोड़ा गया तो साइक्स-पीकॉट एग्रीमेंट की एक एग्रीमेंट किया गया जो कि बरतानिया और फ्रांस के बीच में था, और मुसलमान रियासतों को केक की तरह काटा गया और उनको अलग कर दिया गया। एक ट्रीटी ये भी हमें दिखती है। फिर हमें दिखती है और 1979 में मिस्र की रियासत इसराइल के जो यहूदी वजूद है उसके साथ एक अमन मुआहिदा पीस ट्रीटी करती है। इसी तरीके से 1993 में भी हमें दिखता है कि PLO जो कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एक पीस ट्रीटी की यहूदी वजूद के साथ। इसी तरह हमारे खत्ते में आ जाएँ, हमें दिखता है कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारी ट्रीटीज़ इंडिया के साथ की हैं। तो मिसाल के तौर पे 1972 की एक मुआहिदा हुआ था, अमन मुआहिदा था। ये जितने भी डिस्प्यूट्स या जो भी आपके मसाइल थे इंडिया के साथ, तो उसके लिए एक पीस ट्रीटी की गई, और उस पीस ट्रीटी में जो सबसे पहले जो एजेंडा रखा गया वो कश्मीर डिस्प्यूट को हल करने का था। लेकिन हम जानते हैं कि आज तक कश्मीर डिस्प्यूट हल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल एक ये ट्रीटी भी हमें दिखती है। तो जब हम मुताला करते हैं इन 100 साल में जो ट्रीटीज़ की गई, या तो मुसलमान हुक्मरानों ने खुद की या इस्तेमार ने मुसलमानों के लिए की, इन दोनों के नतीजे के अंदर जो फ़ायदा हुआ वो इस्तेमार को ही हुआ। यानी वो या तो उस ज़माने में बरतानिया को हुआ या उसके बाद अमेरिका को हुआ। मुसलमानों को उसका फ़ायदा कभी भी नहीं हुआ। तो कश्मीर के ऊपर अगर आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाएँ और ज़रा सर्च करें कि कितनी करारदादें मंज़ूर हो चुकी हैं, तो 33 से ऊपर करारदाद सिर्फ़ कश्मीर डिस्प्यूट को हल करने के लिए हो चुकी हैं।
اس سے زیادہ یہودی وجود کو ختم کرنے اور فلسطینیوں کے حق میں ہو چکی ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کسی بھی معاہدے اور کسی بھی ایگریمنٹ یا کسی بھی قرارداد کے نتیجے میں مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا. تو ایک یہ کانٹیکسٹ ہے, ہم ایک ہسٹری بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اور ایک اور اینگل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, یہ وہ ان معصوم مسلمانوں کا ہے, کچھ نائب مسلمان بھی موجود ہیں. جب افغانستان میں امریکہ شکست خوردہ ہو کے نکل رہا تھا تو ایک بحث نکلی, اور جب وہ قطر کیا کہتے ہیں کنونشن چل رہی ہے, وہ ڈسکشن ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, تو ایک مسلمان جو ہیں ایک ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یار اگر مسلمانوں نے یو ایس کے ساتھ کوئی معاہدے کر لیے نا, تو ایک ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی امریکہ ہو چاہے کوئی بھی استعماری ریاست ہو, یہ معاہدے کر کے پیچھے ہٹتی ہے, ہسٹری یہ رہی ہے. لیکن کچھ مسلمان یہ بات کر رہے تھے اپنی نائبنس کے اندر کہ نہیں, مسلمانوں نے اگر معاہدے کر لیے تو معاہدے اب شرعی فرض ہے کہ اس معاہدوں کی ادائیگی کی جائے. یا جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان کے کانٹیکس کے اندر کہ آئی ایم ایف کو اسلامی ریاست جو ہے باہر بھگا دے گی, اس کو کوئی روپیہ نہیں اور پیسہ ملے گا, تو بات کیا آتی ہے کہ یار آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, اور یہ ایگریمنٹ اس بات کی نشانی ہے کہ بھائی اب مسلمانوں نے اس معاہدے کا پاس رکھنا ہے. تو اب یہ بھی ایک ڈسکشن آتی ہے. تو یہ تمام بحث اس بات پہ پش کرتی ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اصل میں معاہدے کی شرعی حیثیت کیا ہے, معاہدے کو سمجھا کیسے جائے گا, کون سا سسٹم, کون سی اسٹیٹ کس اسٹیٹ کے ساتھ کن شرائطوں معاہدے کر سکتی ہے. تو یہ ایک تمہید ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ کس کانٹیکس میں آج ہمیں اس درس کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں اس کے احکامات میں جانے سے پہلے ایک ڈسکشن آپ ہم نے رکھنا چاہتا ہوں. کوئی بھی ریاست, یہ جو ٹریٹی ہوتی ہے نا, یہ سب سے پہلے کیا ہے, یہ ٹریٹی ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ یا 2-3 ملک آپس میں رہ کر جو ان کے بیچ میں تعلق ہے نا, وہ استوار کرتا ہے کہ ٹریٹی کیا ہوگی. یا اس کو دوسرے ورڈ میں اگر میں بات کروں کہ پاکستان کی ریاست ہے, اگر وہ معاہدے کرے گی تو اس کا ویو پوائنٹ آف فارن پالیسی کیا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر معاہدے ہوں گے. اس کا مطلب ہے, مثال کے طور پہ میں ایز اے مسلمان ہوں, میں زندگی کو دیکھنے کا ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں, تو جب جو بھی میرے اعمال ہوں گے اس نقطہ نظر کے اعتبار سے ہوں گے. ایسا ہی ہے. تو ریاست بھی کوئی تھاٹس کیری کرتی ہے, ریاست کے بھی افکار ہیں, کچھ عقائد ہیں جس کو وہ لے کے چلتی ہے. تو جب وہ فارن پالیسی کو دیکھے گی, صحیح ہے, جب وہ خارجہ پالیسی کو دیکھے گی تو وہ ان عقائد یا ان تھاٹس کی بنیاد پر دیکھتی ہے. پاکستان کی صورتحال کے اندر یہ کوئی, ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایجنٹ ریاست ہے, یعنی ہم ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان نے ٹھیک ٹھاک شکست دے دی انڈیا کو, ایل او سی کے اندر گھس گئے, ان کے رفائل جیٹس گرا دیے, یعنی کلیئر برتری حاصل کر لی. لیکن ایک امریکہ کا ٹویٹ آیا اور وہ ساری جو برتری تھی وہ بالکل جو ہماری جیت تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی. تو پاکستان ایک ایجنٹ ریاست ہے. اس کی جو ریالٹی ہے, اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود مختار ریاست نہیں ہے, یعنی اس کی خارجہ پالیسی میں یہ آزاد نہیں ہے. اب چونکہ خارجہ پالیسی میں آزاد نہیں ہے تو اس کا ویو پوائنٹ کیا ہوا, اس کا ویو پوائنٹ وہی ویو پوائنٹ ہوگا جس کا یہ غلام ہے, یعنی جس کے یہ زیر تسلط ہے. تو اب چونکہ یہ امریکہ کے زیر تسلط ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی ڈرائیو ہوگی اس پالیسی کے الائنمنٹ میں جو کہ امریکہ کی پالیسی ہے. لیکن جو اسلامی نظام خلافت ہے اس کا ویو پوائنٹ تو یہ نہیں ہوتا, اس کا وہ تو یعنی کسی کے زیر تسلط نہیں ہوتی, اس کا تو کام ہی ہے کہ اس دین کی دعوت کو دنیا تک لے کے جانا. تو اس کا جو ویو پوائنٹ ہے, جب اسلامی ریاست معاہدے کرتی ہے تو وہ کس تناظر میں کرے گی, اس کو اب تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے ساتھ, دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے, اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. اب غالب ہونے کا ایک مطلب ہے, فارن پالیسی میں جب غالب ہوتا ہے تو یا تو وہ ہمارے بھائی بنتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے دین کے اوپر غلبہ آ گیا اس نتیجے میں, یا وہ ذمہ بنتے ہیں پھر بھی ہمارے ماتحت آتے ہیں تو ان کے جو افیئرز آف لائف ہے وہ بھی اسلام کے تحت چلتے رہتے ہیں, تو دوبارہ غلبہ آ گیا. جب ہم نے جہاد کیا اور ان کے اوپر غالب آ گئے, صحیح ہے, تب بھی غلبہ دین کا آ گیا. معاہدے کی تناظر کے اندر بظاہر لگ رہا ہے کہ غلبہ تو نہیں آ رہا, صحیح ہے, کیوں, کیونکہ وہ جو ریاست ہے وہ اپنے جو افیئرز ہے وہ تو اسی غیر اسلامی چیزوں سے چلا رہی ہے. لیکن چونکہ مطمع نظر یہ ہے, فارن پالیسی کی بنیاد, اس کی اساس یہ ہے, تو جب اب ٹریٹی ہوگی اس کی بنیاد میں ٹریٹی ایسی ہی ہوگی جو کہ اس طرف پش کرے یا اس طرف آپ کو گامزن کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کانٹیکس سے باہر ٹریٹی ہو
اسلامی ریاست کی. تو پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے. اسی طرح جو معاہدے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں تمام کا جو ذمہ دار ہے وہ خلیفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ مسئول ہے، یعنی وہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا. صحیح ہے، ہر چیز کا ذمہ دار، اسلام کے نفاذ کرنے کا ذمہ دار خلیفہ ہے. تو خلیفہ کے پاس ہی وہ واحد شخص ہے جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی سے معاہدہ کرے یا نہ کرے. بائی حکم معاہدے کرنا یہ مباح میٹر میں سے ہے. تو ایسی کوئی شرعی دلیل ہمیں نہیں ملتی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسکوپ ڈیفائن کر دیا کہ بھائی ایسا معاہدہ ہی ہو سکتا ہے جو کہ اس دین و دنیا پر غالب کرے. تو یہ اسکوپ ہے. اب کس ملک سے کرنا ہے اور کس ملک سے نہیں کرنا، یہ خلیفہ کے اجتہاد اور اس کی تبنی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ جس ملک سے چاہے گا وہ معاہدہ کر سکتا ہے، اور جس ملک سے چاہے گا معاہدہ نہیں کر سکتا. صحیح ہے، لیکن اگر جب بھی معاہدہ ہوگا وہ اس بنیاد اور اس کانٹیکس کے اعتبار سے ہوگا. تو یہ ایک بات ہو گئی. پھر اسی طریقے سے اسلام میں ویسے تو ہم نے سیرہ کا جب مطالعہ بہت سے بھائیوں نے کیا ہوا ہے، اور ہم بڑا بخوبی پڑھتے ہیں کہ سیرہ کے اندر صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہے. صحیح ہے، یعنی ٹریٹی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کرنا ہی دلیل ہے، لیکن تھوڑا بس اس ٹاپک کے اوپر مزید گہرائی پیدا کرنے کے لیے کچھ اور دلائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں. علماء نے ان قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس سے انٹرنیشنل ٹریٹیز کرنے کا حکم نکلتا ہے. تو سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طرح سورہ انفال میں آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو. یعنی مسلمان حکمرانوں کے اوپر یہ بھی فرضیت عائد آتی ہے کہ کسی بھی قوم جو کہ مسلمان نہیں ہے، جو کہ غیر مسلم ہے، اگر مسلم حکمران سے مدد مانگے تو ان پر فرض ہے، اور اس کے تناظر میں بھی جو ہے اس کو نکلنا واجب ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس بنیاد پر معاہدہ ہو سکتا ہے کہ اس پر اس جگہ رہنے والے غیر مسلم شہری جو ہیں ان پر ظلم نہ ہو. اس بنیاد پہ معاہدے کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور دلیل ہمیں دکھتی ہے، صلح حدیبیہ تو ویسے کلیئر ہے، میں کچھ اور دلیل رسول اللہ کی زندگی سے آپ کو دیتا ہوں. کہ بنو مدلج اور بنو زمرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹریٹی کی. صلح حدیبیہ کے ساتھ ہمیں ٹریٹی یاد ہے. وہ ٹریٹی کیا تھی کہ رسول اللہ، یعنی وہ ایک جنگ بندی کی ٹریٹی تھی، سیز فائر تھی. صحیح ہے، ٹروس تھا نا. جیسی یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی کی قریش مکہ کے ساتھ طائف پہ اٹیک کر دیا. صحیح ہے، اور ہمیں جانتے ہیں کہ ٹریٹی بھی کیوں، اس کا پس منظر تھا کہ طائف اور قریش مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی مدینہ کے اوپر لشکر کشائی کرنے کی پلان کر رہے تھے. تو خیر اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے، لیکن پوائنٹ اس کہ ایک سیز فائر ٹریٹی تھی. یہ جو ٹریٹی میں نے آپ کے سامنے رکھی ان قبائل کے ساتھ، یہ ٹریٹی صرف ایک روڈ کو، ایک راہداری تھی جہاں سے مسلمان افواج گزرتی تھی، اس راہداری کو سیف کرنے کی ایک ٹریٹی تھی. یعنی یہ سیز فائر نہیں تھی، جنگ بندی کی ٹریٹی نہیں تھی، لیکن صرف ایک سیف پیسج مل سکے اس کی ٹریٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اسی طرح سے یوحنا بن ربا ایک یہودی عرب تھا، یہ تبوک میں رہتا تھا. تبوک کے جو بارڈرز تھے، یعنی بلاد شام کا جو بارڈرز ہیں، وہاں پر بھی ٹریٹی، سیز فائر ٹریٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کی. یعنی جو یہودی عرب تھے، عیسائی عرب جو تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ نے ٹریٹی کی. تو یہ وہ دلائل ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز اسلام میں کرنے کی اجازت ہے. صحیح ہے، قرآن کی آیت اس پہ استدلال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس سے بھری پڑی ہے. اب آتے ہیں ان رولز کے اوپر، ان قواعد کے اوپر، ان شرعی احکامات کے اوپر کہ کس طریقے سے جو معاہدے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، یا وہ کیا شرائط ہیں. تو سب سے پہلے ان شرائط کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہیں کہ جو ٹریٹی ہے نا، معاہدے ہیں، وہ اسلام کے اندر کانٹریکٹس کے حکم کے اندر آتے ہیں. تو یعنی جب آپ نے اس موضوع کو پڑھنے کے لیے شرح کو کھولنا پڑے گا تو آپ نے معاہدے نہیں ملیں گے، آپ کو کانٹریکٹس ملیں گے. تو کانٹریکٹس کے اوپر آپ نے ڈسکشن کرنی پڑے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر 3 طرح کے کانٹریکٹس کی کیٹیگریز بنتی ہیں، اس کی نیچر ہوتی ہے.
یا تو کانٹریکٹ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ ویلڈ ہے، یا تو وہ باطل ہوتا ہے، صحیح ہے، وائڈ ہوتا ہے، یا وہ فاسد ہوتا ہے، صحیح، یا اس کے اندر کچھ خرابی ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی بھی کانٹریکٹ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کچھ فنڈامنٹل پلرز ہوتا ہے، ارکان ہوتا ہے، صحیح ہے، اور کچھ شرائط ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو ہر کانٹریکٹ کے اندر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی۔ تو مثال کے طور پہ جب شرعی اعتبار سے فنڈامنٹل پرنسپلز کانٹریکٹ کے اندر فلفل ہو رہے ہوں اور شرائط بھی فلفل ہو رہی ہوں تو وہ ایک صحیح ویلڈ ہو، صحیح کانٹریکٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کانٹریکٹ کے اندر فنڈامنٹل پرنسپل میں سے کوئی ایک بنیادی پرنسپل اور بنیادی شرائط اگر وائلیٹ ہو رہی ہیں، ایک بھی وائلیٹ ہو رہی ہے تو وہ کانٹریکٹ باطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ وائڈ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور نمبر 3 کہ اگر فنڈامنٹلز پورے ہو رہے ہوں لیکن کچھ شرائط رہ جائیں، صحیح ہے، تو وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ باطل تو نہیں ہوتا، وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کانٹریکٹ میں اگر وہ شرط پوری کر دی جائے تو کانٹریکٹ صحیح ہو جائے گا، یعنی اس کا کل حرام نہیں ہوا، اس کا کل باطل نہیں ہوا، اس کے چند معاملات باطل ہیں جس کو صحیح کرنے کے لیے وہ شرط صحیح کرنا کافی ہو جائے گی۔ مثال لے لیتے ہیں، مثال شادی کی مثال لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شادی کے اندر کچھ فنڈامنٹلز ہیں۔ تو فنڈامنٹل ایک کیا چیز ہے، بنیادی پلر کیا ہے؟ جو خاتون ہو یا اگر وہ کنواری ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی وہ معاملہ نہیں ہے، اگر تو وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہے تو اس کی تب تک وہ نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ عدت میں ہو، صحیح ہے، تو عدت سے گزرنا اس کو ضروری ہے، یا کنواری ہو۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی فنڈامنٹل ہے، یہ بھی بنیادی رکن ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ نہ ہو، یعنی شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی شادی نہیں کر سکتی، یہ فنڈامنٹل رکن ہے۔ اسی طرح ایک شرط کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شرط ہے اس کے گواہ کا ہونا، صحیح ہے، ہم جانتے ہیں کہ کچھ گواہ ہوتے ہیں، صحیح ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کے سامنے نکاح ہوا۔ اب یہ شرائط میں سے ہے، رکن کی ایک مثال دے رہی اور شرط کی ایک مثال دے رہی۔ تو جب یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں گی تو جو نکاح ہے وہ صحیح ہے۔ جب ایک تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں، مثال کے طور پہ مہر پراپرٹی سے دیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں، مرد نے آفر کری، عورت نے قبول بھی کر لی، پھر اسی طریقے سے گواہ بھی موجود ہیں، والی بھی موجود ہے، تمام چیزیں پوری ہیں، لیکن جو عورت ہے نا وہ پہلے شادی شدہ ہے۔ اب تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں اور بھی فنڈامنٹلز پورے ہو رہے ہیں، لیکن ایک فنڈامنٹل رہ گیا، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ دوسرے کیس میں جس میں فاسد ہو رہا ہے، اس میں تمام ارکان تو پورے ہیں لیکن کوئی گواہ نہیں ہے، تو ہم جانتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن اس کی شرط کو پورا کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ میں نے کیوں رکھی؟ کیونکہ آج کے زمانے میں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو معاہدے ہماری حکومتوں نے کیے، آیا ان کے جو ارکان اور ان کے جو شرائط ہیں کیا وہ پورے ہو رہے ہیں؟ اگر ان کے ارکان اور شرائط پورے ہو رہے ہیں تو وہ صحیح کانٹریکٹ ہے، اور اگر نہیں پورے ہو رہے یا فنڈامنٹل سے مسئلہ ہے تو وہ باطل ہے، اور اگر فنڈامنٹل سے مسئلہ نہیں اور شرائط میں مسئلہ ہے تو وہ فاسد ہے۔ تو ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکیں۔ اب آتے ہیں ان کی شرائط کے اوپر کہ شرائط ایکچولی کیا ہے۔ تو 3 بنیادی شرائط ہیں، یعنی جس کو میں نے کہا نا فنڈامنٹلز ہیں، صحیح، فنڈامنٹل پلرز ہیں ٹریٹی کے، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کے اندر obviously بات ہے کوئی نہ کوئی پارٹی موجود ہو، یعنی ایک ریاست کا دوسرے ریاست کے ساتھ کوئی معاملہ ہو یا ملٹیپل اور ریاستیں ہوں، تو یہ اس کا متعین ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 سبجیکٹ میٹر کلیئر ہونا چاہیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سبجیکٹ میٹر سے مراد یہ ہے کہ آیا یہ جو معاہدہ ہے یہ ٹریڈ کا معاہدہ ہے یا سیز فائر ہے، صحیح ہے، جنگ بندی ہے، یہ جو ہے وہ کوئی کلچرل ٹریٹی ہے، یہ کیا معاہدہ ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے، یعنی یہ سیمی ٹائم باؤنڈ بھی نہیں چلے گا۔ مطلب سیمی ٹائم باؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر، میں دلائل انشاءاللہ آگے دوں گا، کہ اسلام کے اندر شرعاً ممنوع ہے کہ کوئی اسلامی ریاست کسی دوسری غیر اسلامی ریاست کے ساتھ 99 سال کا کوئی امن معاہدہ کر لے، یہ شرعاً حرام ہے، یا 50 سال کا کوئی معاہدہ کر لے، شرعاً حرام ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹائم باؤنڈ معاہدے ہوں گے اور اس کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن ہوگا کہ یہ معاہدہ کس حوالے سے ہے، کتنے پیریڈ کے لیے ہے، اس کے اندر کن کن امور کو دیکھا جا رہا ہے، تو سبجیکٹ میٹر کلیئر ہوگا۔ نمبر 3 آتھرائز پارٹی کون ہے؟ آتھرائز پارٹی کا مطلب یہ ہے، آج ایک ضمناً اصول سمجھ لیں، اسلام آج جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، تو پاکستان نے آئین کے ساتھ معاہدے کیے، ابھی معاہدہ ہوا، تو معاہدے کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟
کہ پاکستان کی حکومت نے IMF جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا. اسلام میں اس طرح کی اینٹیٹی کا کوئی وقت ہی نہیں ہے. یا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی HBL ایک کمپنی ہے, HBL کمپنی نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, یا ٹیلینور کمپنی نے فلاں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, یا کے الیکٹرک کمپنی نے فلاں کے ساتھ معاہدہ کیا. جو اینٹیٹی ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اسلام کے اندر ایک شخص جو انسان ہے اس کی ویلیو ہے. تو جو اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں جو اس کے اندر واضح ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر واضح پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی خلیفہ جس کا نام مثال کے طور پہ عبداللہ ہے, اس کا معاہدہ ہو رہا ہے چائنا کے پرائم منسٹر زی جنگ پنگ کے ساتھ. تو یہ ایکچوئل معاہدہ ہے عبداللہ کا زی جنگ پنگ کے ساتھ. اس طریقے سے ٹریٹی کے اندر لکھا ہوگا, ایسا نہیں کہ پاکستان کا معاہدہ چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ شرعی طور پہ اتھارٹی کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ کون اتھارٹی ہے, ذمہ دار کون ہے. کیونکہ میں نے اوپر بات کی تھی کہ جو ٹریٹی کرنے کا جو جس کے پاس اختیار ہے وہ خلیفہ ہے, اور خلیفہ ایک یعنی ذمہ دار ہے. جب وہ ذمہ دار ہے تو اس کو ذمہ داری کو لکھنا پڑے گا. جس طرح ہمیں یاد ہوگا اگر صلح حدیبیہ کسی نے اسٹڈی کری ہے تو اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے سہیل ابن عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ جب حضرت علی لکھ دیتے ہیں رسول اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ, تو سہیل ابن عمر کیا کہتے ہیں, وہ بعد میں پہلے مشرک ہوتے ہیں بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ مانتا ہی نہیں, تو یہاں نام لکھو. تو پھر ٹریٹی صلح حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہے وہ ایکچولی اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعنی محمد کا معاہدہ ہو رہا ہے سہیل ابن عمر کے ساتھ. صحیح ہے, وہاں یہ معاہدہ نہیں ہے کہ مدینہ کا معاہدہ مکہ کے ساتھ ہو رہا ہے, ایسا ڈسکشن نہیں ہے. تو اسلام میں یہ 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جو کہ ٹریٹی کے اندر ہونے چاہیے. کیا کیا؟ پارٹیز کو کلیئر ہونا چاہیے, پارٹی کون ہے, سبجیکٹ میٹر کلیئر ہونا چاہیے, اور اتھارٹی کون ہے. یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. اب یہ کچھ ارکان ہو گئے. اب اسی طرح کچھ شرائط بھی ہیں. تو ایک پرائمری شرائط ہے جن کے نہ ہونے سے باطل ہو جائے گا کانٹریکٹ, اور کچھ سیکنڈری شرائط ہیں کہ معاہدہ تو ہو جائے گا لیکن وہ فاسد رہے گا. صحیح ہے, تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں. تو جو پرائمری کنڈیشنز ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو معاہدہ کرنے والا ہے نا اصل میں وہ ذمہ دار بھی ٹھہرے. تو مثال کے طور پہ آج ہمارے حکمران یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم 2 ریاستی حل کو تسلیم کرتے ہیں, تو بھائی آصف منیر صاحب تو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے, شہباز شریف صاحب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوں گے, پوری مسلم امہ سے تو بات نہیں کی گئی نا. یا محمد بن سلمان اگر ایکسیپٹ کر لے کہ بھائی میں 2 ریاستی حل کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, تو بھائی یہ آپ پوری مسلم امہ کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یا یاسر عرفات نے PLO میں جب میں نے بات کی تھی کہ جب اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹی کی تھی تو یہ معاہدہ تو اپنے اندر ہی باطل تھا, کیونکہ آپ پوری مسلم امہ کو ریپرزینٹ تو کر ہی نہیں رہتے. صحیح ہے, تو جس طرح وہ باطل تھا 2 ریاستی حل بھی باطل ہو جائے گا اس کانٹریکٹ کی اس شک کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی خلیفہ یا وہی حکمران جو سبجیکٹ میٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہی اتھارٹی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو معاہدہ باطل ہے. اسی طرح فری ول ہونا چاہیے, یعنی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ شرعاً حرام ہے. ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 2 ریاستی حل ابھی ایکسیپٹ کروایا جائے گا. صحیح ہے, یا اسی طریقے سے اس سے پہلے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے جو حل ہیں یا پیس ٹریٹی ہیں وہ حل کروائی گئے. اردن کا بادشاہ ہو چاہے سعودی عربیہ کا, اس طریقے سے ان کو یعنی کہ بھائی تمہارے خط کھل جائیں گے یا لالچ دی جاتی ہے, مفاد دیا جاتا ہے, جس کے باعث سے یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں. یہ بھی پرائمری کنڈیشن ہے, اس بیسس کے اوپر بھی معاہدہ منسوخ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس معاہدے کے اندر جو سبجیکٹ میٹر ہے اس میں کوئی حرام عنصر نہیں ہو سکتا. یعنی ٹریڈ اگر کی جا رہی ہے تو ٹریڈ کے اندر سور کی چربی یا شراب کی بکری نہیں ہو سکتی. صحیح ہے, شرعاً ممنوع ہے. اسی طرح دونوں پارٹیز میوچلی اگریڈ ہوں گی. تو یہ پرائمری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کنڈیشن ہے. اسی طرح سیکنڈری کنڈیشن ہے. تو پرائمری کنڈیشن میں یاد رکھیے گا کہ اگر یہ فلفل نہیں ہوتی تو کانٹریکٹ باطل ہو جائے گا, معاہدہ حرام ہو جائے گا. لیکن اب جو میں بات کرنے لگا ہوں جو سیکنڈری کنڈیشن ہے اس کے نہ ہونے پہ فاسد ہو جائے گا. یعنی معاہدہ ہو سکتا ہے لیکن فاسد ہو جائے گا. تو مثال کے طور پہ انٹرسٹنگ ہوا ہے, ابھی حالیہ دنوں میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے, انڈیا کے ساتھ جھڑپ ہوئی. انڈیا نے سب سے پہلے بات کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا منسوخ کر رہے ہیں, سنتاز معاہدہ منسوخ کر رہے ہیں. بھائی صحیح ہے, انڈس واٹر ٹریٹی ہم منسوخ کر رہے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ ہم ابھی کس موڈ میں, حالت جنگ میں. اب شرعی طور پہ
جس ملک کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں اس میں سوائے سیز فائر کے ٹریٹی کے اور کوئی ٹریٹی حرام ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرڈر وائز دیکھا جائے جس ملک کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہوں گے اس کے ساتھ سوائے سیز فائر ٹریٹی کے اور جنگ بندی ٹریٹی کے اور کوئی ٹریٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی یعنی نا کوئی وقت ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ حالت جنگ میں ہیں انڈیا کے ساتھ. اور اگر ٹریٹی ہوگی بھی تو انڈس واٹر ٹریٹی نہیں ہوگی, ٹریٹی ہوگی سب سے پہلے سیز فائر ٹریٹی. یہ ایک سیکنڈری کنڈیشن ہے کہ آرڈر وائز دیکھا جائے گا تو سیز فائر ٹریٹی سب سے پہلے پر آئیے. نمبر 2, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے ٹریٹی کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سیز فائر ٹریٹی کی, صحیح ہے, ایک آپ نے کہا کہ فلاں فلاں علاقے جو ہیں یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن چند کشمیر کے علاقے پہ جو کہ اس نے ظلم کر لیا ہے, جو مقبوضہ کشمیر ہے اس پہ ظلم کرتا رہوں گا, تب بھی ٹریٹی نہیں ہو سکتی. ٹریٹی جو ہے اس کیس کے اندر ہوگی کہ اگر جو دارالاسلام میں رہنے والے قواعد ہیں وہ ٹریٹی جس سے ہو رہی ہے وہاں پر بھی اس کی اپلیکیشن ہو. مطلب چائنا کے ساتھ ہم سی پیک نہیں کر سکتے, افغان طالبان انڈیا چائنا کے ساتھ 80-20 ڈیل نہیں کر سکتے until and unless کہ چائنا کے اندر سنک یانگ میں رہنے والے مسلمان محفوظ ہو. یہ ٹریٹی اپنے اندر باطل ہو جائے گی, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اب دلائل کو دیکھ لیتے ہیں, جو میں نے باتیں کی وہ دلائل کیا کیا ہیں. تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات صحیح ہے کہ جب ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی پاسداری ہوتی ہے, بشرطیہ کہ وہ معاہدہ ایک صحیح معاہدہ ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, یعنی اے ایمان والو اپنے جو معاہدات ہیں ان کی پاسداری کرو. صحیح ہے. اسی طرح جو معاہدے ہونے چاہیے وہ مبہم نہیں ہونے چاہیے, ایمبیگس نہیں ہونے چاہیے. مثال دیتا ہوں پھر اس پر آتے ہیں. آج میں پڑھا تھا آرٹیکل 227 ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو کہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے برخلاف نہیں بنے گا. صحیح ہے. یہ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے, یہاں پہ بیٹھا ہوا چونکہ وہ اسلام پسند ہے زیادہ تر لوگ, تو مطلب ساری تو یہ سوچیں گے کہ یار اس سے مراد یہ ہے کوئی بھی قانون جو ہے قرآن سے ٹکرائے گا نہیں بھائی. لیکن ان حقیقت ان ریالٹی ہم جانتے ہیں کہ سود بھی نافذ ہو رہا ہے. IMF نے سودی قرضہ اٹھایا ہے. صحیح ہے. ہم نے بارڈرز کو تسلیم کیا ہوا ہے. ہم نے بہت سارے یعنی آپ اٹھاتے جائیں ڈھیر سارے جو حرام قوانین ہیں وہ نافذ ہو رہے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اب جب اس سے سیکولر لوگ یا وہ لوگ جو کہ وطنی سالمیت کے اوپر بات کرتے ہیں وہ بھی اسی سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس کی آزادی ہے. تو اگر آپ اس آرٹیکل کی ڈیٹیلز پڑھنے لگیں تو وہاں پہ ڈسکشن ہے کہ فریڈمز آف انڈیویجول اور فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا. اب فریڈم آف انڈیویجول اور فریڈم آف ایکسپریشن تو اسلام میں جائز نہیں ہے. یعنی میں کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, میں مثال دے رہا ہوں, کیا میں عوید بھائی نہیں ہے یہاں پہ تو میں عوید بھائی کی عمر بھائی سے جو ہے وہ غیبت کر سکتا ہوں؟ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اسلام میں تو جائز نہیں ہے لیکن حکومت کی سطح کے اوپر جائز ہے. تو میں بس صرف سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کی شکیں ایک نہیں کئی 100 ہیں جو کہ ایمبیگس ہیں, جو کہ مبہم ہیں, جس سے ملٹیپل لوگ ملٹیپل جو ہے وہ اپنی انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں. مثال لے لیتے ہیں ایک اور. ابھی حال ہی دنوں میں کچھ سیکولر لبرل پوڈ کاسٹ کچھ لوگ ہیں جن کی میں وہ دیکھ رہا تھا, تو وہ علامہ اقبال کو کوٹ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ سیکولر پرسنالٹی ہیں, ان کی دلائل یہ ہیں کہ دیکھو ان کی یہ شاعری ہے. پھر مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کو یا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کو سنیں تو ان کی تقاریر کے اندر بہت زیادہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ کوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اسلامسٹ ہیں. اب یہ پرسنالٹیز بھی اس طرح سے ایمبیگس نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اسی طرح سے جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی ایمبیگس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے. اللہ سبحانہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانِكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ, اور اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ. اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ کانٹریکٹ جو ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایجاب اور قبول ہے, آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے. آفر جو ایکسیپٹنس ہوگی وہ آفر کی ریالٹی پر ہے. اگر آفر مبہم ہو گئی تو ایکسیپٹنس آفر کی بیسس کے اوپر ہے, تو ایکسیپٹنس بھی مبہم ہو جائے گی. تو اسلام کے اندر یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ ایک ریاست یعنی اسلامی ریاست جب غیر اسلامی ریاست کے ساتھ کرے گی تو یہ مبہم ہو سکتی ہے, یہ فریب ہے, یہ جائز نہیں ہے.
اسی طرح کچھ اور چیزیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو معاہدے ہوں گے وہ فارن پالیسی کے ساتھ الائنمنٹ میں ہوں گے، جو کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت کے کانٹیکس کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے الائنمنٹ میں ہوں گے، دوسرے اور الائنمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ایک انٹرسٹنگ اسٹڈی کر رہا تھا یہ موضوع، تو ہم پتہ لگا کہ یہ بھی شرعاً اسلامی جو حکمران ہے خلیفہ، اس کے اوپر فرض ہے، نہیں تو وہ گناہ گار ہے کہ اگر اس نے معاہدہ عربی زبان کے علاوہ کر دیا، صحیح ہے، عربی زبان کے اندر معاہدہ کرنا ضروری ہے، ماں سوائے کچھ ایکسیپشنز ہیں، اگر وہ ایکسیپشن ہوں گی تو ہو سکتا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ایکسیپشن ہونا چاہیے، نہیں تو عربی زبان کے اندر معاہدے ہوں گے۔ اور پھر جب دیکھ رہا تھا تو عثمانی خلافت نے عربی زبان کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، اور امریکہ نے عربی انٹرپریٹر رکھا تھا اس معاہدے کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے۔ اب یہ کیوں ہے؟ کہ وہ رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکشن سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ممالک جو کہ عربی نہیں سمجھتے تھے، جہاں پہ عربی سمجھنے والے نہیں تھے، وہاں پہ بھی جب خطوط بھیجے ہیں تو عربی زبان میں بھیجے ہیں۔ اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو معاہدے ہوں گے وہ بھی عربی زبان میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو زبان ہے نا، وہ اسٹیٹ کی جو وہ سوچتی ہے اس کی ایکسپریشن ہے، اور اس کی ایکسپریشن زبردست طریقے تبھی ہو سکتی ہے جس ایکسپریشن میں دلائل ہو، صحیح ہے، تو اس لیے عربی زبان کے اندر اس کو بنیاد بنائی جائے گی معاہدے کی، ماں سوائے کچھ ایکسیپشنز موجود ہو سکتی ہیں۔ تو اگر معاہدے کے اندر کوئی معاہدہ ایسا ہوا جس میں عربی زبان نہیں کیا تھا تو معاہدہ ویلڈ ہو جائے گا، یعنی وہ فاسد ہو جائے گا، کانٹریکٹ ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس کی شرط کو بعد میں بہتر کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے بات کی تھی کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے، تو اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، اس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس زمین میں 4 مہینے تک چل پھرو، یعنی چلتے پھرتے رہو، یعنی آزاد رہو۔ تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ اس کو ٹائم باؤنڈ کیا تھا، صحیح صلاح حدیبیہ ٹائم باؤنڈ تھی، تو یہ جرنل انڈرسٹینڈنگ اس کی نیچر کے اندر ہے کہ یہ کانٹریکٹ زندگی بھر کے لیے نہیں ہو سکتا جو ریاست کا ریاست معاہدہ ہے۔ پھر آخر میں بس اپنی بات، یعنی پوائنٹ تو اگر میں سمرائز کروں اس چیز کو کہ میں نے کیا بات کی، تو میں نے کچھ فنڈامنٹلز بات کی اور کچھ شرائط پہ بات کی۔ فنڈامنٹلز میں بات کی کہ دونوں پارٹیز کا ضروری ہے، نمبر 1۔ پھر میں نے بات کی کہ اس کا سبجیکٹ میٹر کلیئر ہونا چاہیے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 کی اتھارٹی ہونی چاہیے، صحیح ہے، کہ نام ہونا چاہیے، کوئی بندہ، کوئی شخص ہونا چاہیے، کوئی ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے بات کی کچھ شرائط کی۔ شرائط تو میں نے بات کی کہ آپ جو ہے اگر ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ حالت جنگ میں اس کے ساتھ ٹریڈ کے معاہدے نہیں ہو سکتے، یا ایسا ملک جو کہ مسلمانوں پہ یا اپنے شہریوں پہ ظلم کرتا ہے، تب بھی اس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کہ اس سے وہ باز آ جائے اور پھر معاہدہ ہو۔ تو پہلے سیز فائر کا معاہدہ ہوگا اور پھر ٹریٹی ہوگی۔ سیز فائر کا معاہدہ صرف مسلمانوں کے کانٹیکس کے اندر ہے، اور اگر غیر مسلموں پہ ظلم ہوگا تو معاہدہ نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ نمبر 3 پہ میں نے بات کی کہ کیا کہتے ہیں عربی زبان میں ہونا چاہیے۔ پھر میں نے بات کی کہ جو فارن پالیسی کی بنیاد ہے، یعنی اس دین کی دعوت کو دنیا تک لے کے جانا، وہ اس کے الائنمنٹ میں ہوگی، اور اس کے اور میوچلی ایگریمنٹ ہوگی۔ یہ کچھ ہم نے اس چیز کو دیکھا۔ آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آج جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی شرعی حیثیت کو بھی ذرا کھنگالتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف کے معاہدے کو اٹھاتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر سود کا معاملہ ہے۔ اگر اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی چھوڑ دوں، صحیح ہے، اور خالصتاً اس کا اقتصادی پہلو پہ بات کر لوں، تو اس کے اندر سود ملاوٹ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو فنڈامنٹلز ہیں وہ سود ہے، اور جیسے کہ ہم نے بات کی کہ معاہدے کے اندر اگر فنڈامنٹل وائلیٹ ہو رہا ہے تو معاہدہ ہی اپنے اندر باطل ہے۔ تو آئی ایم ایف یعنی کسی بھی قسم کا جب اسلامی ریاست آتی ہے تو وہ کسی بھی قسم کی لائبل نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کرے، کیونکہ یہ معاہدہ اپنے اندر ہی باطل ہے، بالکل اس معاہدے کی طرح جس کے اندر ایک لڑکی نے مہر بولا، حجاب اور قبول ہوا، امام صاحب نے وہ گواہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح بھی پڑھا دیا، لیکن اینڈ میں پتہ لگا کہ لڑکی پردہ شادی شدہ ہے، تو جس طرح سے نکاح وائڈ ہو گیا، اسی طرح یہ معاہدہ بھی وائڈ ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سی پیک اٹھا لیں، سی پیک کے بارے میں بتایا کہ سی پیک بھی جو اقتصادی تسلط ہے کہ آپ معاہدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ سنکیانگ کے اندر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، صحیح ہے، ان پہ کنسنٹریشن کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان سی پیک کا جو معاہدہ یہ بھی شرعاً باطل ہے۔
تو اسی طریقے سے انڈیا کے ساتھ آپ سنتاز معاہدے جیسے معاہدے نہیں ہو سکتے، یا سیز فائر بھی وائلیٹ ہو. اگر ایک شرط یہ بھی ہے جو کہ میں نے ڈسکس نہیں کی، اگر سیز فائر ہو گیا ہے اور وہاں سے گولی چل گئی تو سیز فائر معطل ہو جاتا ہے، جس طرح صلح حدیبیہ میں ہوا. صلح حدیبیہ میں قریش نے معاہدہ منسوخ نہیں کیا تھا، ان کے حلیف کی طرف سے جو ہے وہ قتل و غارت ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر. قریش نے نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ حلیف تھے، صحیح ہے، انہوں نے کیا تو پھر معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا ہے. تو انڈیا کی طرف سے اگر گولی چلے گی تو پھر سیز فائر کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اور کسی بھی قسم کا ٹریڈ یا بائی لیٹرل ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا انڈیا کے ساتھ انٹل انلیس کہ وہ ہم اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. اسی طرح دو ریاستی حل، فلسطینی مسلمانوں کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ زمین دو ریاستی حل کو ایکسیپٹ کر لیں، کیونکہ یہ وہ ذمہ دار نہیں ہے پوری امت سے. صحیح ہے، تو بنیادی فنڈامنٹل کنڈیشن وائلیٹ ہو رہی ہے. تو دو ریاستی حل فلسطینی مسلمان بھی قبول کر لیں تب بھی یہ شرن، یہ جو کانٹریکٹ ہے اپنے اندر باطل رہے گا. اسی طریقے سے یہ کانٹریکٹ بھی باطل ہے کہ جو سائکس پیکوس ایگریمنٹ ہے، یعنی یہ تو وہ کانٹریکٹ میں نے بات کی نا جو کہ حکمران کر رہے ہیں. صحیح ہے، استعمار نے بھی تو مسلمانوں کے اوپر کچھ کانٹریکٹس اپلائی کیے ہوئے ہیں، بارڈرس کو تسلیم کرنا. تو یہ بارڈرس کو تسلیم کرنا یہ شرن ممنوع ہے، اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ سائکس پیکوس ایگریمنٹ ہے، صحیح ہے، یہ یا ویسٹفیلین ایگریمنٹ جو ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نے فرمایا کہ جب دوسرے خلیفہ کو بیعت دے دی جائے تو دوسرے والے کو قتل کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ملٹیپل امیر نہیں ہو سکتے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ترکی کا ایک امیر ہے، پاکستان کا ایک امیر ہے، سعودیہ کا ایک امیر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی امیر ہونا فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوسرا ہو تو بعد والے کو قتل کر دو. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. صحیح ہے، اور جو لوگ بارڈرز کے اوپر ہیں، صحیح ہے، جو تم سے لڑ رہے ہیں ایک طرح سے، ان کے ساتھ اعلان جہاد کرو، ان سے لڑو، صحیح ہے، ان کو قتل کرو. اسی طرح ملٹری الائنسز، ہم جانتے ہیں کہ نیٹو کا حصہ بننا، یونائٹڈ نیشن کے دستے میں حصہ بننا، کسی اس طرح کے ایگریمنٹس بھی حرام ہے. پاکستان جو ہے اس کے دستے جاتے ہیں، یہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہم کفار کی آگ سے روشنی نہیں لیتے. اس سے مراد یہ ہے، یعنی اس کے اوپر امام السرخسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المبسوط کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کسی بھی قسم کا ایڈ مدد لینا کفار سے جس کی وجہ سے کفار کا تسلط مسلمانوں پہ قائم ہو جائے، یہ شرعاً حرام ہے. تو ملٹری الائنسز میں انٹیلیجنس شیئرنگ، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آسیہ کے کیس کے اندر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے، بہت سارے امور کے اوپر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، صحیح ہے، جو کہ شرعاً حرام ہے. ملٹری ڈرل ساتھ ہوتی ہیں، یعنی پاکستان کی فوج، اسرائیلی فوج اور یو ایس فوج، انڈین فوج آپس میں ملٹری ڈرلس کرتے ہیں، یہ حرام ہے. صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ہم کفار کی آگ سے روشنی نہیں لیتے. اسی طریقے سے مسلم لینڈز کو دینے کی جو معاہدے ہیں یہ بھی شرعاً حرام ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ یعنی اسلام آباد میں یو ایس کی ایمبیسی بنی ہوئی ہے، صحیح ہے، اس ایمبیسی میں صرف کیا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے. ریمن ڈیوس کیا صرف محض لکھت پڑھ کرنے آیا تھا، صحیح ہے. بلیک واٹر جو لکھت پڑھ کرنے آتی ہے، تو یہ شرعاً حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتے. پھر ملٹری بیسز، مشرف نے جو ہے ملٹری بیسز دے دی تھی وار آن ٹیرر کے نام پہ، یہ حرام ہے. اردن کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، ان لوگ نے ملٹری بیسز دی ہوئی ہیں. جو ترکی نے ملٹری بیسز دی ہوئی ہیں، صحیح ہے، ترکی کے اندر اسرائیلی آرمز بنتے ہیں اور ان کی جو فلیٹس ہیں وہ بحر عرب کے اندر جو جاری ہوتی ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں ہوتیز جو ہیں نشانہ بنا رہے ہیں، یہ تمام بیسز دینا، یہ نیول پورٹس دینا، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ شرعاً حرام ہے. اگین اسی حدیث کے مطابق کہ ہم کفار کی آگ سے روشنی نہیں لیتے. تو بھائیوں یہ کچھ مثالیں تھیں، یہ کچھ چیزیں تھیں جن کی بیسس کے اوپر ایک ریالٹی کلیئر ہو ہمارے میں، اور وہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ اسلام کی خارجہ پالیسی ہے اس میں صرف دعوت جزیہ نہیں ہے، اس کے اندر یہ معاہدے کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کی بنیاد کے اوپر جو اسلامی ریاست ہے وہ جو ہے معاہدات کرتی ہے. اور ان شرائط کی جو اساس ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے، اس کا جو سینٹر ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا معاہدہ ہوگا لازم و لازم ہے جس سے اس دین کی دعوت کو دنیا تک لے جانے میں آسانی ہو. اگر یہ نہیں ہے تو معاہدہ بائی ڈیفالٹ تو ہو ہی نہیں سکتا.
پھر اس کے ہم نے کچھ شرائط ڈسکس کیے اور کچھ فنڈامنٹل ڈسکس کیے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج جو معاہدے مسلمان حکمرانوں نے کیے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے فاسد بھی نہیں ہیں، وہ باطل ہیں، کیونکہ ان کی اساس کے اندر وہ باطل ہے، ان کی فنڈامنٹلز کے اندر وہ باطل ہیں، دیئر فور اس کے اوپر اس کی پاسداری کرنا بھی کسی بھی قسم کی مسلمان لوگ ہوں یا مسلمان حکومت ہو، اس کو کسی بھی قسم کی اس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب خلافت قائم ہوگی تو اس کے اوپر کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ ان تمام معاہدوں کی پاسداری کرے، کیونکہ یہ معاہدے اپنے اندر ہی باطل ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔